बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो कौन बनेगा वजीर आज़म, कन्फ्यूजन है कि दूर भी नहीं हो रही। रोज़ रोज़ नया कट्टा खुल रहा है, नई नई साजिशें आ रही हैं। अब फिर से पीपल्स पार्टी और नून लीग का फिर से मिलाप हो रहा है। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये हो क्या रहा है आखिर? ये बहुत ही दबंग किस्म का तबसरा करना है। बहुत सारी चीज़ें आज फिर आपके साथ बड़ी एक्सक्लूसिव आपके साथ शेयर करनी है और बतानी है। जल्दी से बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह और 25 से 30 मसाजिद में हमने वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। रमज़ान से पहले लगाने हैं भाई। रमज़ान में तो राशन तकसीम करना है, रमज़ान में तो आटा तकसीम करना है, दालें, शरबत, ये चीनी ये तकसीम करनी है। रमज़ान में तो कपड़े देने हैं गरीबों को, जूते देने हैं। और वो गरीब जो साल में एक ही बार कपड़े बनाते हैं, हर हफ्ते जोड़ा नहीं बनाते, ठीक है ना, हर हफ्ते सूट नहीं बनाते, हर महीने जूता नहीं लेते। वो साल में एक मरतबा जूता और साल में एक मरतबा कपड़े, उनको उस अल्लाह खुदावंद करीम के करम से ये सब कुछ मुमकिन और आपके ताबन से हो रहा है। तो ये हमने प्रोजेक्ट्स मसाजिद में लगाने हैं और 25 से 30 और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है भाई। मैं आम तौर पे कहता होता हूँ, मुझे कुछ दोस्त मैसेज करके कहते हैं कि जी आप बहुत अच्छा कहते हैं, कुछ मैसेज करके कहते हैं कि जनाब आप ऐसा ना कहा करें। मैं क्यों कहता हूँ कि यूथियों को दो बातें मैं आम तौर पे कहता हूँ कि यूथियों का अपर चैम्बर खाली है। एक बात तो मैं ये कहता हूँ। दूसरी बात मैं आम तौर पे ये कहता रहता हूँ, दोस्तों में बैठ के भी, निजी महफिलों में भी कहता हूँ कि मैं कहता हूँ एक तो यूथियों का अपर चैम्बर खाली है और दूसरा यूथिया चाहे रेडी वाला या छाबड़ी वाला हो या यूथिया चाहे PhD डॉक्टर हो, जिहालत में दोनों बराबर होंगे। क्यों मैं कहता हूँ? ये जनाब वजीर आज़म के नामजद उम्मीदवार हैं PTI के। ज़रा सुने तो सही क्या फरमा रहे हैं, ये ले। ख़वातीन और हज़रात, मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि ये तारीखी कामयाबी 3 करोड़ से ज़्यादा वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिए, पाकिस्तान की आवाम ने दिए, ये इस वजह से हुए कि अल्लाह ताला ने हुक्म किया और फरिश्तों ने लोगों के दिलों में ये जगह बनाई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नजरिए की, और उसकी वजह से अवाम ने वोट डाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में। अब आप अंदाजा करें, अल्लाह ने हुक्म किया, फरिश्तों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई और फिर लोगों ने वोट डाला इमरान खान को, ठीक है ना। अच्छा, वैसे कमाल के लोग हैं ये, यकीन करें। ये नंगी बातें करते हैं, नंगी गालियां देते हैं, उधर से साथ इस्लामी टच भी देते हैं, सब पता नहीं क्या क्या करते हैं, हर एक चीज़ को साथ मिला देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना यूथ ये बिलीव करते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि यूथियों का अपर चैम्बर फारिग है भाई। अगर अपर चैम्बर फारिग ना होता तो कभी तो वो सवाल भी करते भाई। कभी जरताज गुल कहती हैं कि ये जो बारिशें हो रही हैं ये इमरान खान की वजह से हो रही हैं। कभी कोई उनको वली बना रहा है, कभी उनको नबी बना रहा है। उधर से आयला मलिक के साथ उसकी गंदी गुफ्तगू आ रही है, उधर से मैसेजेस आ जाते हैं आयशा गुललाई के साथ। तो कभी क्या हो रहा है, कभी क्या। लेकिन फिर भी यूथियों ने सवाल नहीं करना, क्योंकि सवाल का ताल्लुक अपर चैम्बर से है और अपर चैम्बर तो यूथियों का खाली है। अच्छा, अब आ जाएं जनाब कि क्या हो क्या रहा है, क्या मामला क्या है, सूरत हाल क्या है। फिर से सुना है कि जनाब पीपल्स पार्टी आज फिर से खबरें सरगर्म हैं कि जी पीपल्स, मैंने आपको कल परसों मुसलसल वीडियोस की और मैंने कहा कि भाई ये हुकूमत बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे। मफामती टोला मर रहा है वो भी, और दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर है डंडा। कोई डंडा लेके खड़ा है और फिर वो कौन लेकर, वो जैसे ना हमारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं हसन अयूब साहब, वो जैसे कहते हैं ना रावी चैन ही चैन लिख रहा है। मैंने उनके सवाल के जवाब एक दफ़ा एक ट्वीट के जवाब में मेरे को ये रावी ने नून लीग का कचूमर निकाल के रख दिया है। रावी ने वो सूरत हाल अख्तियार की है कि उन्होंने नून लीग को बदनाम भी किया है और नून लीग को हरा भी दिया है। यानी बदनाम भी राज के किया है, यानी इस तरीके से बदनाम किया है कि रावी तो उन्हीं के साथ है। आखिर पे रावी ने कोई ऐसी हरकत कर दी है कि जो आपको पता है फिर उसके बाद क्या हुआ। खैर, रावी अब डंडा लेके खड़ा है
کہ بھائی اگر مرکز میں نہیں بنانی تو پھر پنجاب میں بھی گڑبڑ ہوگی، پنجاب میں پھر مریم نواز کو نہیں آنے دیں گے، پھر پنجاب میں شہباز شریف بنے، ہو سکتا ہے پھر۔ اچھا کچھ لوگوں نے سوال کیا مجھ سے کہ نقوی صاحب پھر سندھ میں تو ان کی اپنی میجورٹی ہے، ان کی تو واضح اکثریت ہے سندھ میں، تو میں نے کہا پھر سندھ میں گورنر راج کا کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی اس طرح سے ہوگا اور کہے گا کہ جناب میں تو نہیں بناتا ان کے ساتھ جاؤ، تو انہوں نے گورنر راج لگا دینا، ان کے لیے مشکل۔ راوی کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے؟ راوی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا بھائی، راوی تو بہا کے لے جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بہرحال اب بات یہ ہے کہ اب یہ ایک میرج آف کنوینئنس ہے۔ بلاول صاحب ماشاءاللہ ابھی ٹھٹھا میں انہوں نے ایک جلسے سے خطاب کیا، اور یہ جشن والا جلسہ تھا کہ جی ہم کامیاب ہوئے ہیں، تو انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے مولانا صاحب کے بارے میں بھی بہت غلط الفاظ استعمال کیے، پیر پگاڑا کے بارے میں ان دونوں کو بھی لتھاڑا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جی مجھے کہا گیا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کچھ ہفتہ 10 دن پہلے بتایا میں نے آپ کو، میں نے کہا کہ انہوں نے بلاول صاحب نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ 3 سال میاں صاحب کو رہنے دیں وزیر اعظم، اگلے 2 سال آپ بن جائیں۔ تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ مجھے جب عوام وزیر اعظم بنائیں گے تب میں بنوں گا، ایسے میں اس طرح سے نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اور ساتھ کہا کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو چاہیے کیا، ہمیں تو سندھ کے لیے منصوبے چاہیے۔ اچھا ان کو صدر بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان کو صدر بھی چاہیے اپنا، ان کو سپیکر بھی قومی اسمبلی کا اپنا چاہیے، ان کو چیئرمین سینٹ بھی اپنا چاہیے، یعنی پیپلز پارٹی کے حصے میں کیا آئے گا، صدر بھی آئے گا، پیپلز پارٹی کے حصے میں کیا آئے گا، قومی اسمبلی کا سپیکر بھی آئے گا، پیپلز پارٹی کے حصے میں کیا آئے گا، چیئرمین سینٹ بھی آئے گا، پیپلز پارٹی کے حصے میں کیا آئے گا، تمام کارپوریشنز کے چیئرمین بھی آئیں گے، تمام کارپوریشنز کے پیپلز پارٹی کے حصے میں، بیوروکریسی کے بڑے وہ بھی پیپلز پارٹی کے حصے میں، اور نون لیگ کے حصے میں شرمندگی، سمجھ آ گئی ہے نا، ڈسکریڈٹ، جدھر کی لعنت ادھر آئے گی۔ میں تو کھلی ڈلی بات کرنے والا بندہ ہوں، اور شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوں گے وزیر اعظم اور وہ چھنکنا بجائیں گے، کیونکہ اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی ساتھ یہ بھی سیاست کر رہی ہوگی کہ دیکھیں جی ہمارے پاس تو کوئی وزارت ہی نہیں ہے، ہم تو ایک طرح سے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک طرف یہ بات ہو رہی تھی، صبح سے خبریں آ رہی تھیں، اب پیپلز پارٹی نے وزارتیں لینے پر ایک آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور صدر پاکستان بھی انہی کا ہوگا، سپیکر بھی انہی کا ہوگا، فلاں بھی ان کا ہوگا، بلوچستان کی وزارت اعلیٰ بھی ان کی ہوگی، سندھ کی وزیر اعلیٰ بھی انہی کا ہی ہوگا، ظاہر ہے وہ تو ویسے میجارٹی ہے۔ اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے، میں تو مان ہی نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو کہنا پڑا۔ اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور کوارڈینیشن کمیٹی کے سربراہ سینیٹر اسحاق ڈار کا بیان، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابرین سے درخواست ہے کہ بات چیت کے لیے کمیٹیوں کے درمیان وضع کردہ ضابطے کی پاسداری کریں۔ طے ہوا تھا کہ دونوں جماعتوں کی تشکیل کردہ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا کوئی رکن یا رہنما بات چیت کے جاری عمل اور اس میں زیر غور نکات پر بیان بازی نہیں کرے گا۔ فریقین کے درمیان ابھی تک حتمی نکات طے نہیں پائے اور مختلف تجاویز پر گزشتہ روز تک مشاورت جاری رہی۔ مشاورت کے 4 دور مکمل ہو چکے ہیں اور کل بروز پیر یعنی سوموار کو دوپہر 5ویں نشست طے ہو چکی ہے۔ کل کے اجلاس میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ مشاورت مکمل ہونے پر دونوں جماعتوں کا باضابطہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوگا۔ دونوں جماعتوں میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق مشاورت مکمل ہونے سے پہلے کوئی بات کرنا مناسب نہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کر دی اور جلسے میں کر دی، اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ آخر میں 2 سال لے لو، تو میں نے منع کر دیا۔ ہمیں سندھ کے عوام کے لیے منصوبے چاہیے، وزارتیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بھائی ان کو وزارتیں کیوں چاہیے ہوں گی اگر وہ سپیکر قومی اسمبلی بھی انہی کا، چیئرمین سینٹ بھی انہی کا، پریزیڈنٹ بھی انہی کا، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی انہی کا، وزیر اعلیٰ سندھ بھی انہی کا، اور پھر بھی وہ مظلوم بن جائیں کہ ہم نے تو کچھ لی نہیں ہے بھائی، سب کچھ ہم نے نون کو دے دیا ہے۔ پھر نون کو چاہیے ان کو پاکستان خیر سے لکھ کے دے دیں کہ پاکستان آپ کا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی تو کہتے ہیں جناب کہ بلاول صاحب
بلاول کو اچھی سیاست آتی ہے بھائی. انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں لے رہا, سب کچھ لے کے بھی اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو وزارتیں لے بھی نہیں رہے. اب وہ وزارتیں لے بھی صحیح, اب وہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہ 2-3 وزارتیں وہ پنجاب میں بھی مانگ رہے ہیں, ادھر بھی ان کو 2-3 وزارتیں ملیں گی. تو پھر اتنا کچھ مانگنے کے باوجود پھر بھی وہ تاثر بنا رہے ہیں اپنے عوام میں, اپنے ووٹرز میں کہ ہم نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے سیاست, اس کو سیاست کہتے ہیں. ماشاءاللہ جو نون کا سلسلہ ہے وہ ایک مشرق جا رہا ہے, دوسرا مغرب جا رہا ہے. خواجہ آصف ادھر بیان دیتا ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ ادھر بیان دیتی ہیں, کوئی دوسرا تیسرا ادھر چل پڑتا ہے. تو وہ جناب ان کی اپنی آپس کی نہیں ٹسل ختم ہو رہی. ان کا اپنے جو سوشل میڈیا پر کچھ کر رہے ہیں کہ حامد میر کا سولڈ آؤٹ, ٹھیک ہو گیا نا. اور پھر صحافیوں نے بھی کچھ تنقید کی, جناب آپ نے کیوں لکھی. دوسرے دن وہ حامد میر کے پروگرام میں جا کے بیٹھتے ہیں. بھائی اتنا تو کر لو, کسی میں اگر اتنی سی بھی غیرت ہو نا, وہ کسی سے نہ لڑ سکے, کسی سے احتجاج نہ کر سکے, کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکے, اتنا ضرور کرتا ہے کہ وہ قطع تعلق کسی سے کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا. وہ چپ کر جاتا ہے جناب, اس کے گھر آنا جانا بند ہو جاتا ہے, یار اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی. حامد میر صاحب نے آپ کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ہے جب الیکشن سے کتنا پہلے, ٹھیک ہے نا. اور الیکشن ڈے پر اور الیکشن ڈے کے بعد پتہ نہیں آپ کو ذلیل و خوار کیا ہے, آپ کو اس طریقے سے ماں بہن ایک کر کے رکھ دی ہے ایک طرح سے. لیکن اسی حامد میر کے پروگرام میں ہم نے دوسرے تیسرے روز دیکھا خواجہ آصف صاحب بھی بیٹھے تھے, کچھ اور بھی بیٹھے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے بھائی جب کسی جماعت میں اتنا ڈسپلن بھی نہ ہو کہ کس کے کیا ہم نے کرنا کیا ہے, اس کا کوئی سوشل میڈیا سیل, کوئی اس چیز کی نام کی کوئی چیز کچھ بھی نہ ہو, کہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ کرنا کیا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہیں اور وہ بن بھی جائیں گی. اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا یہ جملے ذرا آپ محفوظ کر رکھیں, پھر ان کی لیگ پولنگ کتنے عرصے بعد ہوتی ہے اور کرتا کون ہے. یہ میں آپ کو بہت ہی محتاط انداز میں بتا رہا ہوں کہ لیگ پولنگ کتنے عرصے بعد ہوتی ہے اور کرتا کیا کون ہے. یہاں مرکز میں پیپلز پارٹی مظلوم بھی بنے گی, وہ سیاست بھی کرے گی. وہ ایک بات اصل میں پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے, بلاول صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو گند ہونا, جو جہان کی لعنت ہو, جو ڈسکریڈٹ ہو مہنگائی کا, کیونکہ آتے ہی ان کے پاس کوئی الدین کا چراغ تو ہے نہیں. وہ کہتے ہیں جو ڈسکریڈٹ ہونا, پہلے کی طرح جو 16 ماہ کی حکومت 11-12 جماعتیں تھیں, ہر کسی نے عیاشی کی ہے, سیدھی بات ہے. لیکن جس قسم کی لعنت, جس قسم کی شرمندگی, جو گند, جو ڈسکریڈٹ, جو بھی مہنگائی کا, بے روزگاری کا, ڈالر کے مہنگا ہونے کا, پیٹرول کے مہنگا ہونے کا, وہ سارے کا سارا کس پہ آیا؟ نون لیگ پہ. وہ سارے کا سارا ملبہ اور نزلہ کس پر گرا؟ نون لیگ پر. اور سارے مزے کر گئے جناب. قادر پٹیل صاحب پر آج بھی بہت سارے لوگ الزام لگاتے ہیں. مجھے منسٹری آف ہیلتھ سے لوگوں نے بتایا ہے کہ جو قادر پٹیل صاحب کی جو ریپوٹیشن تھی, جس طریقے سے قادر پٹیل صاحب نے مزے کیے ہیں, کتنے بڑے بڑے آفیسرز تھے جو سائیڈ پہ ہو گئے, ان سے پوچھا بھئی یار یہ کیا ہے, انہوں نے کہا جو یہ چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے. تو قادر پٹیل صاحب نے مزے کیے. کبھی آپ نے نام سنا ان کا؟ کبھی کسی نے کہا, کبھی کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کی؟ کوئی بھی نہیں. جس نے بھی مہنگائی کا رونا رویا, جس نے بھی پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی کا, جس نے بھی لان تان کی, اس نے کس کو کی؟ نون لیگ کو کی. ایک مرتبہ پھر وہی سرکل دہرایا جا رہا ہے. اور ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب شیروانی تو پہننے جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی شہباز شریف صاحب اپنے گلے میں بہت سارے توق پہننے جا رہے ہیں. اب میں دوبارہ ریوائز نہیں کرتا وہ کون سے توق ہیں, وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. یہ اصل میں یہ صورتحال تھی. اب چونکہ راوی نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ یہ کرو, نہیں تو پھر جو نہیں کرے, اگر وہ پیپلز پارٹی والے انکار کریں گے نا تو سندھ میں وہاں گورنر راج لگ جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد. تو یہاں کون سے وہ قانون اور آئین ہے, تو وہ بالکل آرام سے لگ جائے گا 2-4 مہینے, پھر اس کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے, پھر اس کے بعد کوئی بازی پلٹ جائے گی, ادھر ادھر کچھ بھی ہو جائے گا.
اور یہاں پر اگر ہوگا تو پھر اگر انہوں نے انکار کیا تو مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ گئی، اور اگر انہوں نے وہ پھر شہباز شریف اور اگر زیادہ کو گڑبڑ کی تو پھر یہاں پر بھی وہی حشر ہو جائے گا۔ تو بھائی بات یہ ہے، اب ویسے آپ دیکھیں جو اسی وجہ یہی تو فائدہ ہے تحریک انصاف کو کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے، یہ الیکشن ہوا، انہوں نے کہا جناب ہم حکومت بنا رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کی پارٹی جوائن کر رہے ہیں، یہ بیانات ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ جا رہے ہیں، وہاں سے انکار ہوا، پھر وہ چل پڑے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، پھر ادھر آئے اور انہوں نے کہا، پھر خبریں آئیں کہ خیبر پختونخوا میں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہ بنا رہے ہیں، پھر خبریں آئیں کہ نہیں جناب اب جو ہے نا ہم تو کل کا بیان آیا ہے کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ یہ اگر غلط ہے تو پھر آپ بتا دیں۔ پھر اس کے بعد کہ جناب ہم سنی اتحاد کے ساتھ اتحاد بنا رہے ہیں، سنی کونسل کے ساتھ وہ صاحبزادہ حامد رضا کے ساتھ، پھر آج یہ پھر سے وہ خبریں آئیں، یہ جس طریقے سے عمر ایوب نے جو پٹھی سیدھی ماری اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مرکز میں بھی حکومت بنائیں گے اور پنجاب میں بھی، یعنی ایک 10 دن کے اندر 20 یو ٹرن انہوں نے لیے ہیں، اور یوتھی پھر بھی سوال نہیں کریں گے کیونکہ سوال کا تعلق اپر چیمبر سے ہوتا ہے، اور اپر چیمبر تو یوتھیوں کا فارغ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔